आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। बहुत लोगों ने शिकायत की है कि जी मैं प्रोग्राम छोटा करूँ। मैं छोटा कर देता हूँ। मैं तो आपको दिन भर के अपडेट के साथ थोड़ा सा तजिया भी कर देता हूँ अगर आपको ख़बरों में ही लगाव है। और मेरी कोशिश होती है कि आप सारे दिन की एक जगह 20 मिनट में 22 मिनट में सब देख लें, मगर मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू इट विद इन 10 मिनट और 12 मिनट। मगर चैनल सब्सक्राइब कर लें। जो लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़, ये कोई बड़ा काम नहीं है। बहरहाल, मैं अपनी मेन गुफ्तगू से पहले एक वाक़या सुनाऊंगा, मगर मेन बता दूं कि मेरा टॉपिक क्या है। कि मेरा कहना ये है कि जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर मामलात नहीं संभाल सकेंगे। वो बुज़ुर्ग कहते हैं ना कि देख के एक दाने को देख कर पता चल जाता है कि अंदर चावल कैसे गले हैं और उनका टेस्ट क्या है। तो पहले एक बड़ा वाक़या, बज़ाहिर पाकिस्तान में एक वाक़या और छोटा सा, जिसे कोई लोग बॉदर भी नहीं करते, कि एक जज साहब को ट्रैफिक पुलिस ने रोक दिया और वो पुलिस वाले मुअत्तल और हंगामा पड़ गया, आईजी को लेने के देने पड़ गए। तो अमेरिकन तारीख का एक वाक़या है, वैसे तो बहुत सारे हैं, कि मेरे ख्याल में 1872 में 70 में 100% याद नहीं है मुझे, मगर जॉन इब्राहम लिंकन के मर्डर के बाद वही सदर थे जो मुझे याद पड़ता है। ये है ओलेसिस ग्रांड, नाम है उनका, ओलेसिस जी ग्रांड समथिंग। वो बगियों का दौर होता था वाशिंगटन डीसी में, खुद चलाते थे वो बगी, तो स्पीड से ज़्यादा चला रहे थे। तस्वुर देखें कि 1872 में स्पीड का तस्वुर था कि आपने मैनर में रहना है ट्रैफिक के लिए। तो पुलिस वाले ने रोक लिया और भाई साहब को $5 का टिकट भी दिया और कुछ देर अरेस्ट रखा। और जब पुलिस वाले को पता चला तो थोड़ा हिचकिचाया कि प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, यूनाइटेड स्टेट, ये वो। तो उसने कहा नहीं, तुमने ठीक रोका, और जो एक आम आदमी के साथ होता है मेरे साथ यही होना चाहिए। तो कहते हैं उनको 3 टिकट मिले उनके पूरे टेनोर में। एक बार उनके बग्गी के नीचे आउट ऑफ वाशिंगटन एक बच्चा भी आ गया था जिससे उन्होंने माफ़ी मांगी। और ये तो रीसेंट हिस्ट्री में है कि बुश की बेटियों को टिकट मिला और स्पीडिंग कर रही थी, अरेस्ट भी हुई, और दर्जनों ऐसे मैं आप वाक़या सुना सकता हूँ। तो माशरे इंसाफ, कानून की बालादस्ती और मेरिट पर खड़े होते हैं, रोज़ बताता हूँ। तो आपके ऐसी कोई होप नहीं है। अब आते हैं असल टॉपिक की तरफ। मैंने क्यों कहा जनरल आसिम मुनीर नहीं संभाल सकेंगे। देखें, जब घर ख़राब होता है ना, माशरा घर पर, तो पहले अगर समझ आ जाए तो पेशेंस दिखाने होते हैं, समझदारी, तहम्मुल, ज़ब्त, बर्दाश्त, वो काम भी करने पड़ते हैं जो नहीं करने चाहिए। अब जैसे मेरा पहले दिन से थॉट है कि अगर जनरल आसिम मुनीर ने वाकई खान साहब की चोरियां पकड़ ली थी उनकी फैमिली की, तो वो पसंद तो नहीं करते होंगे किसी भी हाल में, मजबूरी का सौदा है ना फिर, मगर उनके खिलाफ फौरी कार्रवाइयाँ होंगी। जैसे कहा जा रहा है कि दिसंबर में 2 हेयरिंग्स आ रही हैं, एक 8 को, एक 13 को, एक फॉरेन फंडिंग की, एक तोशा खाने की, और नाहल कर देंगे। खान साहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जो मुज़ाकरात के लिए तैयार हुए हैं ना खान साहब कि, और वो हुकूमत कह रही है गैर मशरूत तौर पे बैठेंगे, तो वो भी मैं आपको बता दूं कि खान साहब को वेल सोफिस्टिकेटेडली, वेल हम्बली और बहुत समझाने वाले अंदाज में कहा गया है कि खान साहब सियासत करें, रियासत से मत खेलें। इसमें सब कुछ है, और भी हैं, वो बातें करने की नहीं है। और ख़ास तौर से भेजा गया, बड़े तरीके से भेजा गया और बताया खान साहब को कि इकॉनमी को इशू बनाकर अपनी सियासत मत खड़ी करें इंटरनेशनल कम्युनिटी में, जो रही सही है ख़त्म ना करें। आपने सुना होगा ना कि मीडिया बड़े फ़ख्र से दिखा रहा है कि मेडिसिन की कंपनियां भी वापस चली गई और वो बता रही हैं कि यहाँ का निज़ाम कैसा है। तो मैं उस तरफ नहीं आऊँगा। मैं पहले, खान साहब तो मुज़ाकरात करेंगे नहीं करेंगे वो हालात के साथ देखेंगे। जनरल आसिम मुनीर को एक बात का ख्याल रखना है जो इमरान खान को इदराक है और उनके साथियों को हो चुका है, या जो भी है फीड कर रहा है, कि ये जो कौम खान साहब के साथ खड़ी है वो खान साहब के साथ नहीं खड़ी है, वो आपके इदारे से नफ़रत, मायूसी, बेजारी और इस मुल्क के तमाम इदारे टूट जाने के इश्ताल में खड़ी है।
یہ جو عدلیہ ہے، یہ جو چور کہلاتی ہے، جو میں بھی سمجھتا ہوں، آپ بھی خود بھی سمجھتے ہیں، یہ پارلیمنٹ اور یہ پولیس اور یہ کسٹم کو بھی سن لیا ہوگا نا، رشوت لیتے ہوئے پکڑے گئے، یہ تو عام باتیں ہیں نا، کوئی ایک دو بیچارے پکڑ لیا آپ نے، باقی تو سب عیش کر رہے ہیں. تو آپ کو ٹالرنس کا مظاہرہ کرنا ہے جو آپ نہیں کر رہے. آپ کو اعظم سواتی کو، جیسا کہ ان پروگراموں میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ اب ایک تھانے سے دوسرے تھانے، ایک شہر سے دوسرے شہر لے گئے کوئٹہ، نہیں لے جانا چاہیے تھا. سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، اگر ایک ہی مقدمے میں 20 ایف آئی آر ہیں تو ایک ہی ایف آئی آر کے طور پہ سب جگہ ایک ساتھ انہیں ایڈریس کیا جائے گا اور ایک دوسرے سے مرچ کیا جائے گا. آپ کو نہیں بھیجنا چاہیے تھا، اور اگر آپ کی مرضی کے خلاف جا رہا تھا تو آپ کو روک دینا چاہیے تھا، کیونکہ آپ اس الزام کو نہیں ہٹا سکتے یا اس کا تاثر ابھی کم نہیں کر سکتے کہ آپ نیوٹرل ہو گئے. کیونکہ آپ، میری اطلاعات ہیں کہ آپ نیوٹرل ہو رہے ہیں، کہ آپ نے کراچی کور کے جس لیفٹیننٹ جنرل کو جی ایس سی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، جو ہے جی ایچ کیو بلایا ہے، واپس بٹھایا ہے، جو ابھی ریسنٹ تبادلے ہوئے ہیں، جس کی جگہ آپ نے آئی ایس پی آر کی ترجمان کو بھیجا ہے کور کمانڈر بنا کے. کہتے ہیں کہ وہ انتہائی غیر سیاسی نہیں، سیاست کرنے والی فوج کے ان دھڑوں سے نفرت کرتے تھے، اور وہ میٹنگز میں کور کمانڈر کی بیٹھ کر فیض حمید کی مخالفت کرتے تھے، ان کے سامنے بیٹھ کر کہتے تھے، جونیئر تھے گو کے ان سے، کہ آپ جو ہے نقصان پہنچا رہے ہیں ملک کو، آپ سے فائدہ نہیں پہنچ رہا، اور آپ متنازع سے متنازع اس ادارے کو بنا رہے ہیں. اور یہ عہدہ ذہن میں رکھیں، جی ایس سی سم تھنگ کچھ کہلاتا ہے، مجھے اتنا نہیں ٹیکنیکل پتہ، مگر مجھے ایکسپلین یہ کیا گیا ہے کہ آرمی چیف کے بعد فوج کو جو مینیج کرتا ہے، جو ایک ایک چیز پہ نظر رکھتا ہے، جو آرڈر، یہ وہ، کس کون کیا کر رہا ہے، وہ سب یہ عہدہ کرتا ہے. تو ان کے لانے کا مطلب یہی ہے کہ آپ غیر سیاسی ہونا چاہتے ہیں، بالکل درست ہے. مگر اعظم سواتی کیا کلبھوشن یادو سے بڑے مجرم ہیں کہ آپ نے اسے پھانسی نہیں سنائی، پھانسی نہیں ہونے دی ابھی تک آپ کے ادارے نے، آپ کی پارلیمنٹ نے، آپ کی پولیٹیکل کور نے، کیونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا بھی دباؤ ہے، بھارت کا بھی دباؤ ہے. اس بندے نے تو ہزاروں لوگ مارے ہیں نا، بقول اس کی سزا سناتے ہوئے جو لکھا بتایا گیا ہے، جو اس پر جرم ثابت کیے گئے ہیں. تو اعظم سواتی نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، اسے سمجھا کر، گفتگو کر کے، حالات دکھا کر کہ دیکھو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، مگر ہم نہیں کر رہے، کہ ہم اس ملک کو، اس ریاست کو بتانا چاہتے ہیں، جیسے آپ نے خان صاحب سے کہا نا کہ آپ کو سیاست کا حق ہے، ریاست سے کھیلنے کا نہیں ہے. تو وہ سمجھ جاتے ہیں، 75 سال کے ہیں، تو آپ کو یہ چیزیں کرنی چاہیے تھیں جو آپ نہیں کر رہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کے ارادے بھی کچھ زیادہ بہتر نہیں ہیں. اور ہمیں تو پہلے سے پتہ ہے کہ یہ پولیٹیکل ہونا اور نہ ہونا یہ عام آدمی کو میٹر کرتا ہوگا، اور وہ بھی دیکھ کر فیصلہ کرے گا جو 75 سال سے بھگت رہا ہے. خان صاحب ایسے تو نہیں کھڑے، وہ خان صاحب اتنے بہادر ہیں، ان کے ساتھ میں سب آدھوں کو تو میں پرسنل لیول پر جانتا ہوں. وہ شاہ محمود قریشی، جو ڈیوڈ کیا تھا وہ جس نے 2 بندے لاہور میں مار دیے تھے، ڈیوڈ مینڈس، کیا نام تھا اس کا، مجھے نام بھی ہے، میں نام اور نمبر ہمیشہ بھولتا ہوں. تو پیپلز پارٹی کے وزیر خارجہ تھے، مگر اسٹیبلشمنٹ نے جو کہا تو سنب ہو گئے، اور پیپلز پارٹی کو چھوڑنا پڑ گیا. وہ شاہ محمود قریشی کھڑا رہ سکتا ہے، یا اور میں نام کیا لوں. سب کو پتہ ہے کہ عوام اس نظام سے ہی نفرت نہیں کرتے، ان روایتی سیاستدانوں سے بھی کرتے ہیں. اب دیکھیں نا، اسمبلی ٹوٹنے کی جب باتیں آئیں پنجاب کی، کے پی کے کی، حمزہ پھر نکل کے باہر آ گیا. اسے دیکھتے ہی لوگ الرجی ہو جاتے ہیں، اسے دیکھتے ہی لوگ جو ہے نا اور غصے اشتعال میں آ جاتے ہیں. میرا چیلنج ہے کہ مریم کبھی اس ملک کی پرائم منسٹر نہیں بنیں گی. ہاں، یہ نظام کنٹینیو رہا تو ممکن ہے، اور اگر یہ نظام کنٹینیو رہا تو اب یہ ریاست نہیں چلے گی، یہ میرا پورا یقین ہے. دیکھیں جنرل عاصم منیر صاحب، ہم آپ کے اس ملک کے دوست ہی نہیں ہیں، سرنا سہیل ہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہم بتا سکتے ہیں جو یہاں سے ہم نے لرن کیا ہے، سیکھا ہے. آپ ہی پڑھتے ہیں، ہم خالی تو نہیں پڑھتے. ابھی آپ چائنا امریکہ کے ریلیشن کا پتہ ہے نا کتنے خوفناک ہے. مگر آپ دیکھیں کہ کیسے جب ملے G20 میں تو کیسے ملے، ایک دوسرے سے بھول کے. اچھا، دونوں اپنی جگہ کھڑے ہوئے، ذہن میں رکھیے گا تائیوان کے اوپر کسی صورت بھی امریکہ پیچھے نہیں ہٹے گا، جہاں کھڑا ہے وہیں کھڑا رہے گا. مگر
کہ مل کے کام کریں گے، کیونکہ اتنی بڑی امپورٹ ایکسپورٹ ہے دونوں ملکوں کے درمیان. یہ بھی کہہ دیا بلنکن کو بھی بھیجیں گے. اور اس کے فوراً بعد دیکھا آپ نے کیا ہوا چائنا میں، کہ کووڈ کی آڑ میں لاکھوں کروڑوں لوگ باہر آ گئے، ہنگامے مچے ہوئے ہیں. اگر وہاں کولڈ رویہ رکھتے پریزیڈنٹ بائیڈن اور ملاقات کا تاثر یہ ابھرتا کہ ناکام ہو گئی ہے، تو یہ جو چین میں ہو رہا ہے نا آج، وہ امریکہ پہ الزام آ جاتا کہ دیکھیں انہوں نے کروایا سارا کچھ. اب کوئی نہیں کہہ رہا. اور امریکہ کو پتہ تھا یہ ہونے جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس گند میں اپنا نام کیوں لکھوائیں. تو آپ بھی گند میں نام نہ لکھوائیں. یہ جو کچھ بھی آج قوم بھگت رہی ہے نا، وہ جو ڈبل شاہ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ امریکہ بھاگ گیا باجوہ، وہ امریکہ نہیں آئے گا. وہ جائے گا تو یہ متحدہ عرب امارات، دبئی میں جائے گا کہ وہاں زیادہ پروٹیکشن ہے. تو یہ خبریں غلط ہیں کہ ایسی کوئی ابھی تک میں نے خبر نہیں سنی. تو ذہن میں رکھیں کہ آپ کا ادارہ متنازع ترین ادارہ ہے. عوام ضد میں خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور جو خان صاحب کے مخالفین ہیں انہیں ڈیل ہی نہیں کرنا تھا. پھر دیکھیں فارن فنڈنگ کیس میں آپ سزا اگر سنا بھی دیتے ہیں تو کیا لوگوں کو یہ یقین دلا دیا کہ فائنینشیل ٹائم میں جو کچھ چھپا خان صاحب نے اس کا جواب نہیں دیا، لوٹ کر نہیں گئے، سو نہیں کیا، مقدمہ نہیں کیا، خاموشی اختیار کی، شریف کو جیو کو دھمکیاں دیں، گئے نہیں. تو یہ ان لوگوں کو تو ان کے مقابلے کی ٹرولنگ بھی نہیں آتی، اور روایتی جو پالیٹکس ہے وہ ختم ہو گئی. لوگ حمزہ کو، مریم کو یا نواز شریف کو میں لیڈر مانوں گا کہ جب موقع آتا ہے بھاگ جاتے ہیں، اور اب پلیٹلیٹس وغیرہ سب ٹھیک ہو جائیں گی، اب وہ فوراً واپس پہنچ جائیں گے دوائی لے کر. مطلب انسانی تاریخ میں کبھی کہیں کسی نے سنا کہ ایک سزا یافتہ مجرم کو علاج کروانے کے لیے اس کے اون پر باہر بھیج دیا جائے؟ یہ آپ ہی کے ملک میں، آپ ہی کی ریاست کے اور آپ کے ادارے کے تھرو ممکن تھا. یہ جو کچھ بھی آپ لوگوں نے بویا ہے، یہ بوئیے اسے بہت طریقے سے سنبھال سکتے ہیں، سمیٹ سکتے ہیں. مگر اس میں آپ جو غلطیاں کر رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ معاملہ کہیں جا کر درست. پارلیمنٹ یا عدلیہ، یہ سارا پورا نظام بیٹھ گیا. میں اس پہ چلتے ہوئے اپنے دوستوں کو، اپنے کرم فرماؤں کو پارلیمنٹ کا ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. واقعہ کیا، جو مجھے ریسنٹلی اسلام آباد سے ایک بہت سینئر ایم این اے سنایا. میں اس کی پارٹی بھی نہیں بتاؤں گا، میں نہیں چاہتا ہوں کہ لوگ پکڑے جائیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں سسٹم یہ ہے کہ وہ ایم پی اے بھی رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب ایم پی اے تھا نا، تو وہاں تو یہ ہے کہ جی آپ رجسٹر میں نام لکھائیں اور دوسرے گیٹ سے باہر نکل جائیں. تو آپ کو جو ایک سیشن کے پیسے ملتے ہیں، جو پورا سیشن اسمبلی کا 8 دن 6 دن 10 دن جو بھی ہو، 5-6-7 لاکھ روپے ملتے ہیں. کہنے کہ قومی اسمبلی میں باقاعدہ انہوں نے ڈیڈکٹر لگایا ہوا ہے نا، جس سے آپ گزر کے جاتے ہیں تو میٹل کا جو لگا ہوتا ہے، تو اس سے جو آپ کی پریزیڈنٹ جو ہے، جو آپ کی حاضری ہے وہ لگتی ہے. مگر لوگ کیا کرتے ہیں، اس سے بھی ایک جاتے ہیں، ایک دوسرے سے نکل جاتے ہیں. مال سمیٹنا ہوتا ہے، جہاز کے ٹکٹ لینے ہوتے ہیں، جہاز کے ٹکٹ بیچتے دیتے ہیں، دوائیں میڈیسن، کیونکہ صحت مفت ہے میں نے ایم پی اے کی، تو کہنے لگے بیگ بھر بھر کے دوائیاں لے جاتے ہیں، وہ بھی بیچتے ہیں، پی آئی اے کے ٹکٹ بیچتے ہیں. یہ پارلیمنٹ ہے جس میں 90% لوگ کبھی زندگی میں بولے ہی نہیں. یہ جمہوریت ہے، یا جو جمہوری پارٹیاں ہیں، جب تک یہ سسٹم ایک ایک چیز ایڈریس ہوگی، اور میرے منہ میں خاک، مجھے وہ ٹائم نہیں لگتا اور نہ وہ ویژن لگتا ہے. آپ نے آتے ہی اچھے اقدامات کیے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، مگر اعظم سواتی کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بہت غلط ہو رہا ہے. اس کا آپ کو نقصان پہنچے گا، آپ کے ادارے کو نقصان پہنچے گا. اور جہاں اتنے ظلم برداشت کیے ہیں، جہاں اتنی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں خان صاحب کی، تو طریقے سے خان صاحب سے بات کی جائے. انہیں دھمکیاں دے کے، بٹھا کے، مذاکرات کروا کے کچھ نہیں نکلے گا، کیونکہ خان صاحب فاشسٹ آدمی ہے. خان صاحب کو بہت سائنسی طریقے سے سامنے لانا ہوگا، لوگوں کو دکھانا ہوگا جس پر لوگ یقین کر سکیں. اور وہ راستہ عدالت کا ہی ہے. مگر یہ عدالتیں فوری طور پہ جو فیصلے دیں گی متنازع ہوں گی. آپ دیکھ لیں نا، جس کے حق میں فیصلہ جاتا ہے مخالفین بول پڑتے ہیں. بتا دوں، نیب میں بلایا نا القادر یونیورسٹی کے حوالے سے خان صاحب کو اور دوسرے لوگوں کو، تو جس پہ پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اتنا نیک کام کیا ہے گاؤں دیہات کے علاقے میں، اور اس میں لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، مذہبی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، اور وہ بھی برداشت نہیں ہو رہی. تو مجھے نہیں پتا کہ یہ معاملہ کہاں جائے گا، مگر ابھی تک قوم کو یہ بتانے میں ناکام ہے کہ یہ وہ القادر یونیورسٹی ہے جس نے 450 کنال کا پلاٹ لیا، 4 ارب روپے جو منی لانڈرنگ کے واپس آئے وہ دے کر. اور پھر قادر صاحب، ان کے صاحبزادے ہیں نا،
مولانا مفتی قادر جو لندن میں رہتے ہیں، خان صاحب کے صاحبزادے، اور یہاں مذہبی تعلیم دلوا رہے ہیں. میں اس پہ اور زیادہ نہیں بولنا چاہتا کہ بے وقوف حکومت ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کاؤنٹر کیسے کرنا ہے. خان صاحب پرویل کر رہے ہیں، جھنجھلائے ہوئے عوام غصے کو، ان کی نفرت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ یہ پورا نظام ختم ہو چکا ہے. آج کے لیے بس اتنا بہت ہے، انشاءاللہ کل آپ سے بات ہوگی. اللہ حافظ.